अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है सैलरी इनकम और रेंटल इनकम पे टैक्स। और जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में जब भी बात हो रही होती है वो बात ये होती है कि जी सैलरीड इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। जितने टैक्स फाइलर्स हैं उनका 50% जो है सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा फाइलर्स हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरी सैलरी पर टैक्स कट गया तो मुझे रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है। और इसमें बड़ा पोटेंशियल है और लोगों को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का डेटा बेस जो है टैक्स फाइलर के नंबर जो हैं बेहतर हों। आपका टैक्स कट गया है लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है और ये कानून, इनकम टैक्स कानून के तहत आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसमें कितने मुश्किलात हैं, कितनी आसानियां हैं, ये हम आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं। आज भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इतना मुश्किल काम नहीं है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना। जब आपका टैक्स कट चुका है और टैक्स कट चुका है तो आपका टैक्स रिटर्न ना फाइल करना जो है वो आपका अपनी आमदनी को भी अनडिक्लेयर करना है, आपको अपने एसेट्स को भी अनडिक्लेयर करना है, जो किसी तरह भी एक अक्लमंदी नहीं है। और इसी तरह रेंटल इनकम को जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में काफी आबादी जो है, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारा आज का मौजू है सैलरीड इंडिविजुअल और रेंटल इनकम पे जो हम बात कर रहे थे कि वो लोगों को ये जहन में है कि हमारा टैक्स कट गया सैलरीड इंडिविजुअल का तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये की वजह क्या है और क्यों ऐसा लोगों को इंप्रेशन है, इस पे बात करेंगे। और लोग अपनी रेंटल इनकम पे टैक्स क्यों देने को तैयार नहीं है, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रेहान जाफरी साहब ने जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन के, और हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार अतर सईद जो टैक्स और कॉर्पोरेट लॉयर हैं। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। आप भी हमें फोन कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। मैं पहले जाऊंगा रेहान जाफरी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रेहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया रेहान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रेहान, ये जो एक मैंने शुरू में बात की कि सैलरीड इंडिविजुअल जो हैं, कहा जाता है कि ये हमारे जितना टैक्स फाइलर्स हैं उसमें 50% ज्यादा सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं, लेकिन आप ये कैसे आप इसको देखते हैं कि बहुत से लोग टैक्स कट जाने के बाद भी अपना टैक्स रिटर्न सैलरीड वाले नहीं फाइल करते? इसकी क्या वजह है और क्या लोगों को एतमाद नहीं है या लोग किसी और वजह से अपने आप को रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का। बात यह है कि जैसे आपने कहा कि मोर देन 50% फाइलर जो हैं, जो आपकी फाइलिंग होती है उसमें बेसिकली सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। असल में सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये कंसेप्ट अभी तक नहीं है कि रिटर्न जो है वो वाकई फाइल करना है। वो अभी भी ये उनको ये नोशन है कि जैसे आपकी सैलरी पे अगर टैक्स डिडक्ट हो गया तो वो फुल एंड फाइनल हो गया और उस पर उनको मजीद कोई टैक्स नहीं देना। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि सैलरी इनकम के अलावा भी अगर कोई उनकी छोटी मोटी इनकम है तो वो भी उसमें क्लब होगी और वो पार्ट एंड पार्सल होती है इनकम टैक्स की रिटर्न का। अच्छा, अब रिटर्न के साथ साथ जाहिर है इसमें बहुत से सारे चेंजेस आते रहे। रिटर्न के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो एक बार होता है एक टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए जो समझता है वो खुद, वो होता है वेल्थ स्टेटमेंट का। वेल्थ स्टेटमेंट क्योंकि आपको जितने भी आपके एसेट्स होते हैं जो आपने अपनी आमदनी से बनाए होते हैं, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होती हैं, जो आपकी वो इनकम से आपको रिकनसाइल करनी पड़ती है। अब बाद वक्त ऐसा होता है बहुत सारी चीजें लोगों के पास गिफ्टेड है, किसी ने कोई इनहेरिटेड है, अब वो चीजें लोगों के पास मौजूद है। अब इनकम तो उनकी आ रही है, वो ऑलरेडी मौजूद है, मगर वो दिखा इसलिए नहीं पा रहे या नहीं दिखाते, यानी खौफ के मारे नहीं दिखाते कि जनाब ऐसा ना हो कि इस पे कोई हमें कोई क्वेरी रेज हो जाए। नहीं तो ये इशू नहीं है कि आमदन से ज्यादा असासे होते हैं लोगों के और वो पूरी तरह रिकनसाइल नहीं कर पाते? ये भी एक इशू है। देखिए, हर केस में ये इशू नहीं है अनवर। बेसिकली देखिए, बहुत सारे फाइलर यानी जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी इनकी जो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे या नहीं करते, वहाँ पे ये इशू है ही नहीं कि इनकी आमदनी से ज्यादा उनके जो है ना असासे हैं। ये बहुत कम पोर्शन होगा जो नॉन फाइलर्स का है। लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए, फैसिलिटेशन जो है ना, फैसिलिटेशन SBR को भी देना चाहिए और फैसिलिटेशन जो है ना वो यानी कि समझाना चाहिए इनको जो भी नॉन फाइलर्स हैं कि भाई आप अपना गुजारा दाखिल करें, ये आपकी मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैं। और जाहिर एक्सचेकर में पैसा तो देखें, जहां पर जैसे आपने कहा कि टैक्स कट जाता है, रिटर्न फाइल नहीं हो रही, एक्सचेकर में पैसा तो देखिए आ गया,
اور ان کا یعنی جو بھی ڈیڈکشن تھا وہ ریکارڈ پہ آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایف بی آر کے ایکسچیکر میں بھی آ گیا. لیکن ریٹرن نہ فائل کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے اتنے عرصے میں پریکٹس میں دیکھا ہے, جہاں پہ لوگ ریٹرن فائل نہیں کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریٹرن فائل کر دیں گے, ہمارا یہ پرانے جو اثاثے ہیں ان کا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ پرانا بیچ اس میں جانا, ایک نیا آدمی بھی ریٹرن آج فرض کیجیے کوئی نیا ایس ایس سی اگر رجسٹر ہوتا ہے ایف بی آر میں جاتا ہے اور وہ ایز اے سیلری انڈیویجل رجسٹر ہوتا ہے کہ وہ سیلری ارن کر رہا ہے اور اس نے کام ہی اب شروع کیا ہے, امپلائمنٹ اس کی امپلائمنٹ اب اس کی اب شروع ہوئی ہے, تو اس کو بھی رجسٹریشن کراتا ہے اور وہ اپنی جب آئی آر ایس پہ جاتا ہے فائلنگ کرتا ہے اس کو بھی بیک ڈیٹڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلا ریکارڈ نہ دینا اور یہ اس کی وجہ سے لوگ نیا ریٹرن نہیں فائل کرتے اور ڈیفالٹ بڑھتا جاتا ہے, یا یہ بائی ڈیفالٹ ان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ریٹرن نہیں فائل کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہمارے خلاف, کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی, کوئی ایف بی آر کا نوٹس نہیں آ رہا, تو ہم اسی طرح چلنے دیں؟ دیکھیں دونوں اس میں مکس وہ ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی جو ہے نا نہیں کرنا چاہتے, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں. دونوں سینیریو ہیں جو جس میں اچھا ایف بی آر کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے جب کوئی امپلائر اپنے امپلائی کو سیلری دیتا ہے اور وہ ٹیکسیبل ہو تو اس پہ آبویسلی اس کی ذمہ داری کو ٹیکس کاٹ لیں, اور وہ کاٹ کے بھی جمع بھی کرا دیں. اس کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ جو ودہولڈنگ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی جمع کرا دیں, اور وہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ پہ تو ایف بی آر پہ موجود ہے. اور یہ بات میں آج نہیں, میں آپ کے ہی پروگراموں میں پچھلے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ دیکھیے جب ڈیٹا موجود ہے نا تو آپ ایک سمپل نہیں کر ہیرسمنٹ کے لیے آپ ان کو نوٹس بھیجیں کہ بھائی ریٹرن فائل کر دیجیے, آپ نے ریٹرن فائل نہیں کیا. اب یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ نوٹس جاتے ہیں اور وہ بھی جو ہے نا مطلب اس کو بھی بعد میں کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی وائبرنٹ ہونا پڑے گا, ایف بی آر کو بھی وائبرنٹ ہونا پڑے گا ان چیزوں میں, اور ایف بی آر از ڈوئنگ ماشاء اللہ گڈ, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہاں تھوڑا سا ہیرسمنٹ کا ایشو جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا ٹیکل نہیں کر پایا. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں آپ کے واپس آؤں گا, پہلے میں عمار کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم ابھی ہم ریحان سے بات کر رہے تھے, لوگوں کا ٹیکس کٹ جاتا ہے, لوگ ریٹرن نہیں فائل کرتے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریٹ آف ٹیکس کیا ریزن ہے, کیا کوئی الاؤنسز کے ایگزمپشن ختم ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے لوگ ریٹرن اپنا نہیں فائل کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں یا ان کی اثاثے ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی آمدن کم ہوتی ہے؟ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے میڈم, ریٹ آف ٹیکس میرے خیال سے ریزن نہیں ہے, کیونکہ سیلری ٹیکسیشن کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس پہ کٹ جاتا ہے. تو اب جب امپلائر آپ کو امپلائی کو سیلری پے کر رہا ہے تو اس کا ٹیکس اس نے اسی وقت کاٹ لیا, تو ان کے پاس تو کنٹیسٹ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے انلیس وہ جا کے کنٹیسٹ کریں گے جی ریٹ زیادہ کاٹ لیا ہے, غلط کاٹ لیا ہے, جو ریٹس آلریڈی دیے ہوئے ہیں. بٹ تو یہ ریٹ آف ٹیکس کی تو ایکسکیوز نہیں ہو سکتی کہ ریٹ آف ٹیکس زیادہ ہے, بٹ ان کی خود کی اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو خود فائل کرنا چاہیے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ریٹ آف ٹیکس تو پاکستان کے اندر ہمارے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, میں لائیو کالر پہ آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ جی انور صاحب, آئی ایم جاوید اختر اسپیکنگ فرام ڈی ایچ کراچی. سینئر سٹیزن اینڈ ریٹائرڈ سول سروینٹ. میں نے اپنا 21 کا اپنا ریٹرن فائل کیے ہوئے کافی دن ہو گئے, جولائی میں کر دیا تھا, اور اس میں میرا ریفنڈ نکلتا تھا, اور ریفنڈ کو بھی تقریباً اٹس اوور 3 ویکس ہو گئے ہیں. وہ جو ان پہ اوپر ریفنڈ میں نے کلیم کیا ہوا ہے, تو واٹس دی پالیسی, وہ ابھی تک میرے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بیسکلی ابھی آپ نے جو ٹیکس ریٹرن فائل کیا 2021 کا, اس میں ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے, 30 سپٹمبر تک یہ کلوز ہوگا تاکہ سارے ریٹرن ہوگا. اس کے بعد اس پہ کوئی پالیسی آئے گی, بیکاز پالیسی جب تک ریٹرن فائلنگ ہوتی رہتی ہے, جب تک پالیسی نہیں آتی. اور میرے خیال میں ایف بی آر اس پہ اس وقت کانشیس ہے, اور وہ جو ہے وہ ریفنڈ کے لیے اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بینک میں ڈائریکٹلی ریفنڈ آپ کا پہنچا دیا جائے. بعد میں اگر کوئی چیز کلیم غلط ہے تو اس کو بعد میں ٹیک اپ کیا جائے. لیکن 2021 کا جو ریفنڈ ہے وہ آئی بلیو کہ کہیں دسمبر یا جنوری میں جا کے پروسیس ہونا شروع ہوگا, اگر ایف بی آر کے سارے سسٹم انٹیکٹ رہے تو. جی ہمارا کچھ کہہ رہے تھے. جی میں کہہ رہا تھا کہ جی ٹوٹل 12 سلیب ریٹس ہیں, اور 6 لاکھ سے کم روپے کی جس کی آمدنی ہے سالانہ اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, اور جس کی 7.5 کروڑ روپے سے اوپر آمدنی ہے اس نے 35% ٹیکس دینا ہے. اور مگر جو خوبصورتی ہے اس نظام کی وہ یہ ہے کہ جی اس نے اپنی جیب سے ریٹرن فائل کرتے وقت کوئی ٹیکس نہیں دے رہا, اس کا سارا ٹیکس جو ہے اس کا امپلائر
ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ ڈیڈکٹ کر لیتا ہے. تو یہ کوئی ریشنل کہ جی ریٹرن اس لیے نہیں فائل کر رہے کہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہے ڈز ناٹ میک سینس. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کی کہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو نوٹسز کی بھرمار ہو جائے گی, یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ جی اگر ہم لوگ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم ریٹرن فائل کریں گے تو ہمیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیکس اور زیادہ دینا پڑے گا. تو اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے سیلریڈ انڈیویجول کے لیے کہ بھائی اگر آپ کی صرف سیلریڈ انکم ہے اس پہ آپ کا ٹیکس کٹ گیا تو آپ سے اور کوئی ٹیکس نہیں مانگا جائے گا. دیٹ از واٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. انفارچونیٹلی ایف بی آر اس چیز کو کنوے نہیں کر رہے. اگر یہ کنوے کریں گے تو آپ کے ریٹرن فائلرز بہت بڑھ جائیں گے, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے جائز اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتے, اور جب جائز اثاثے ان کے ڈکلیئر نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے ان کو الٹی زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے بعد میں. جب ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کرا تو ان کو اس وقت نوٹس آ سکتا ہے کہ مس ڈکلیریشن پہ یا نان. لیکن ہمارا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی سیلری انکم ہے, پھر آپ کا پی ایل ایس پروفٹ ہے, کچھ لوگوں کی ڈویڈنڈ انکم ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا نیشنل سیونگ کا یا بہبود کا پروفٹ ہے. لوگ وہ ڈکلیئر کرنا بھی نہیں چاہتے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہماری سیلری پہ ٹیکس کٹ گیا تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. یہ جیسے آپ نے جیسے کہا پی ایل ایس پروفٹ, آپ نے کہا ڈیویڈنڈ, ان کے اوپر بھی ایکٹ سورس کٹ جاتا ہے اور فل اینڈ فائنل ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشن, بٹ بہبود پہ جیسے نہیں کٹتا. تو لوگوں کو ایک اگین ٹیکس پیئنگ کلچر بھی نہیں ہو تو ان کو انکریج کرنا ہوگا کہ ٹیکس پے, جن چیزوں پہ آپ کا ٹیکس نہیں کٹا اور آپ کی انکم ہے تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے. تو اگین اٹس مور اباؤٹ اویئرنیس. اینڈ سیکنڈلی جس طرح آپ نے کہا لوگوں کے ذہن میں ڈر ہے, وہاں پہ کہ ایف بی آر نے تو اپنا اوور دا لاسٹ 50 ایئرز اپنا ایک امپریشن کریٹ کرا ہے, پہلے سی بی آر تھی آج ایف بی آر ہے, تو وہ اس خوف کی وجہ سے اکثر لوگ ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. میں ذرا ایک کالر ہے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. سوری میری وہ کال آپ سے ایک کوشچن میں وہ کٹ ہو گئی تھی. اٹ واز another related question to that is کہ جی آپ نے جیسے کہا کہ 30th کے بعد وہ پروسیس کریں گے ریفنڈ, تو جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ انہوں نے مجھے لائبل کیا ہوا ہے فار ایڈوانس ٹیکس, تو اس کا انہوں نے انٹیمیشن بھیج دیا ہے. ہاؤ کین دے ایشو ایڈوانس ٹیکس نوٹس وین آلریڈی ریفنڈ فار دی لاسٹ ایئر از ڈیو, یہ 21 کا. اور اگر اس میں ڈیٹا اگر میں نے ان کو لکھا ہے کہ اگر ڈیٹا آپ 21 کا بھی لے لیں جس سے میرا ریفنڈ نکل رہا ہے تو اچھا میں 100% کمپلائنٹ. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی, میں آپ کو جواب اس میں کائنڈلی میں جواب دیتا ہوں آپ کو. بیسکلی دیکھیں ایک ٹیکس ڈیو ہے, ایک ٹیکس ڈٹرمنڈ ہے. آپ کا ٹیکس ڈٹرمنڈ نہیں ہوا, ڈیو تو ہے لیکن ڈٹرمنڈ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا الاؤنس جو آپ نے وہاں پہ لیا ہو وہ غلط ہو, کوئی آپ کا ریفنڈ صحیح نہیں بنتا ہو. ہو سکتا ہے آپ نے 100 روپے کا ریفنڈ کلیم کیا ہو, وہاں 80 روپے کا آپ کا سسٹم ویریفائی کرے. تو ایسی صورتحال ہوتی ہیں. لیکن آپ جو بات کریں 147 آپ کی اگلے سال کی لائبلٹی ہے. اگر آپ چاہیں گے اس کو تو آپ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ اس کو جب تک ویریفائی نہیں کرے گا, جب تک آپ کو اس پورشن کو آپ کے جو ہے اگر آپ 170 میں اپلیکیشن دیں گے ریفنڈ پروسیس کی اور وہ اگر ویریفائی کر لیتا ہے تو اس پورشن کو ویریفائی جب تک نہیں کرے گا, جب تک آپ کی 147 کی لائبلٹی کو وہ ایڈجسٹ نہیں کرے گا. تو یہ ڈیو اور ڈٹرمنٹ کا فرق ہے. تو میرے خیال میں جولائی سے آپ کا فرسٹ کوارٹر شروع ہو جاتا ہے سپٹمبر تک, تو وہاں آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہے. میرے خیال میں نے کلیئر کر دیا ہو, آئی ہوپ کہ. لیکن یہ جو ریفنڈ اور ڈیو اور ڈٹرمنٹ ہے اس کا ایک بیسک پرابلم یہ ہے کہ جب تک سسٹم ویریفائی نہیں کرے گا جب تک آپ کا ریفنڈ ڈٹرمنٹ نہیں ہوگا. جی عمار, بیسکلی اگر ہم سیلریڈ انڈیویجول کو دیکھتے ہیں تو بائی اینڈ لارج لوگوں کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کا پروسیس بہت کمبرسم ہے. لوگوں کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ, جیسے ریحان صاحب نے بات کی, ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کے لیے بڑا ان کو کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. ان کو جو ہے وہ پوری چیزیں اپنی ریکنسائل کرنی پڑتی ہیں, ان کے اسپاؤس کی بھی چیزیں ان کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کی ٹیکس ریٹرن نہ فائل کرنے کی. بالکل ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے, بٹ ایف بی آئی نے ود ٹائم اس کو بھی ایڈریس کرا ہے. ایف بی آئی نے پچھلے 2 سال سے سیلریڈ انڈیویجول کے لیے الگ سے ایک ریٹرن کا فارمیٹ دیا ہے جس کے اندر آپ نے اپنی پوری ویلتھ کو ریکنسائل, اب آپ نے اپنی پوری ویلتھ کے سارے اثاثوں کی ڈیٹیل نہیں دے رہی, آپ نے صرف اس کے اندر 2 فگرز دینی ہے کہ انفلو کی اور آپ کی لاسٹ ایئر کی فگر کیا تھی, اور اس سے آپ نے ریکنسائل کر دینا ہے اور سسٹم آٹومیٹکلی کر لیتا ہے. تو ایف بی آئی نے اپنے لیول پہ یہ ایک فیسیلیٹیشن دی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی شاید آئے تھے کہ جو ایک بی فائلر کا کانسیپٹ آیا ہے کہ ٹیکس آسانی کے لیے اور ایپس بن رہی ہے ڈیولپ کریں. ایٹ لیسٹ جو سیلریڈ انڈیویجولز ہیں کہ ان کو ایک آسانی دی جائے کہ ان کے لیے جو کمبرسم پروسیس پہلے ہوتا تھا
اس کو آسان کیا جا رہا ہے. اور ایپ کے ذریعے بھی آپ ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. سوری, ایپ کے ذریعے بھی ٹیکس ریٹرن فائل ہو سکتا ہے. بالکل جی, بالکل جی, آسان ایپ. ایف بی آر کی بھی اپنی ایپ ہے اور کچھ انڈیپینڈنٹ ایپس بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ واپس آؤں گا. میں ریحان صاحب سے ذرا, ریحان ہم اگر رینٹل انکم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جو نظر آتا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں رینٹ پہ رہائش ہے ان کی, لیکن آمدنی جو رینٹل انکم ہے وہ اتنی نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, آمدنی نظر نہیں آتی ہے, اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں. یہ کہیں ڈاکومنٹ نہیں ہوتا؟ ہاں, ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں اگر ڈاکومنٹ کرتے نہیں ہیں تو وہ ایک سمپل ایک پیپر پہ کر کے اور وہ کیش جو ہے وہ رینٹل انکم لیتے ہیں اور کیش وہ جو ہے ظاہر ہے کہ ایکسپینس آؤٹ کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ کہیں اکاؤنٹ فارم نہیں ہوتا, کسی بینک میں نہیں آتا, کہیں کسی یعنی کہیں پہ بھی وہ اس کا ریفلیکشن نہیں آتا. تو وہ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ نہ تو دکھاتے ہیں, نہ رینٹل انکم کا پارٹ بنتی ہے ریٹرن میں وہ. لیکن میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا بفور آئی گو فردر. میں آپ سے ابھی انہوں نے ایک سوال کیا تھا صاحب نے کہ وہ 147 کا نوٹس ان کو ایشو ہوا ہے اور وہ سیلریڈ انڈیویجول ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے, دیکھیں بہت سارے نوٹسز ایف بی آر نے 147 کی ایشو کیے ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ انویریفائڈ ہیں. انویریفائڈ سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں ہوا ہوا اور وہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر جنریٹڈ نوٹسز ہیں کہ یہ آپ کی اتنی انکم ہے اور آپ کو 147 میں جو ہے نا وہ لائبلٹی ہے. کیونکہ جو سیلریڈ انڈیویجول ہے جو پیورلی سیلری انکم ارن کر رہا ہے, میرے حساب سے اس کو تو 147 کا نوٹس ایشو ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی لائبلٹی جو ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ کہا تھا, لیکن میرے خیال میں دیکھیں 147 کی بات نہیں ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو ٹیکس ڈیو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے 147 کی لائبلٹی سے. وہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ڈیٹرمنٹ نہیں ہوگا. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جب تک وہ ڈیٹرمنٹ نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بڑے ان کالڈ ایشو کیے ہیں نوٹسز 147 کے, جس کو ایف بی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کالڈ نوٹسز نہیں آنے چاہیے. جو ٹیکس فائلر جن کا 147 کی لائبلٹی بنتی ہے, جو اس پروویژن فالو کرتے ہیں, انہی کو نوٹس ایشو ہونے چاہیے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اسی بات پہ آپ کی جو آپ نے مجھ سے پوچھی تھی کہ رینٹل انکم جو ہے وہ کیوں نہیں ریفلیکٹ ہو رہی. دیکھیں بہت سارے ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اثاثے ایسے ہیں, بہت سارے پراپرٹیز ایسی ہیں جو ابھی بھی انڈکلیئرڈ ہیں اور وہ رینٹل انکم بھی یعنی جنریٹ کر رہی ہیں اور لوگ اس کی رینٹل انکم بھی کھا رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کیونکہ ڈکلیئر نہیں ہے, نہ تو وہ اثاثہ ڈکلیئر ہے نہ وہ رینٹل انکم ڈکلیئر ہے, تو ظاہر ہے کہ جب اثاثہ ہی ڈکلیئر نہیں ہے تو رینٹل انکم وہ کیوں ڈکلیئر کرے. اگر وہ رینٹل انکم ڈکلیئر کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا. ریحان صاحب 7-8 ایمنسٹی آنے کے بعد پھر کب یہ ڈکلیئر ہوں گے؟ دیکھیے مجھے نہیں, ہم تو ہمیشہ سے میرا تو یہ پرسپیکٹو رہا ہے ہر کسی کے لیے کہ بھائی جو آپ کی پراپر انکم ہے, جو آپ کی یعنی کہ جو ایکسچیکر میں آپ کو لائبلٹی بنتی ہے وہ آپ جمع کرائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی وہ نہیں آپشن نہیں ہے, دس از ناٹ این آپشن, دس از لیگل آبلیگیشن. آپ نے تو کمپلائنس کرنا ہی کرنا ہے. ہاں, اب یہ کام جو ہے یہ رہ گیا ہے ایف بی آر کا کہ بھائی جہاں پر نان فائلر ہیں, میں نے دیکھیں بہت پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ 2-3 سال کے لیے جو فائلر ہیں چاہے وہ کم ٹیکس دے رہا ہوں زیادہ ٹیکس دے رہا ہوں وہ ایک بات کی بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفینٹ انفارمیشن آپ کو لیں. لیکن جو نان فائلر ہے نا, آپ پلیز 2-3 سال کے لیے یہ فائلرس کو چھوڑ دیں, نان فائلر کی طرف توجہ دیں. فرام کراچی جو پشاور پوری ٹیکس مشینری براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ لگا دیں اور یہ اپنا دوسرا کام جو ہے وہ آپ کرتے رہیے. ایف بی آر جو کر رہا ہے, جو ان کے پاس تھرڈ پارٹی انفارمیشن ہے اس پہ نوٹس ایشو کریں 125 کے کہ بھائی یہ ڈیفینٹ انفارمیشن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میپنگ کرتے رہیں آپ, لیکن نوٹسز ایشو نہ کریں فائلرز کو اور نان فائلرز پہ آپ کام کریں, آپ یہ کہنے کا مقصد ہے؟ بالکل, اور یہ ریگولر فیچر ہونا چاہیے, یعنی کہ یہ پریکٹس کا ریگولر فیچر ہونا چاہیے کہ نان فائلر یہ نہیں کہ جی آواز اٹھی اور 2 مہینے کی کاروائی ہوئی, نوٹس ایشو ہوا پھر بیٹھ گئے, ایسا نہیں. دیکھیے ہر جوریسڈکشن میں ہر آدمی کے پاس جو بھی جوریسڈکشن ہے وہاں پہ اس کو یہ پتا ہے کہ جناب یہ سی این آئی سی جو ہے نان فائلر پہ, یہ سی این آئی سی جو ہے فائلر پہ. تو کم سے کم نان فائلر والا سی این آئی سی جو ہے اس کو نوٹس تو ایشو کریں گے. بھائی نان فائلر میں جو ہے نا آپ جو ہے نا فال کرتے ہیں, آپ نے ریٹرن فائل کیوں نہیں کی, اگر کی ہے تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, 116 نوٹس ایشو کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ذرا امار کی طرف جاؤں گا. امار, رینٹل انکم کو ذرا اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے گراس پہ ٹیکس ہوتا تھا, اب انہوں نے پھر وہ جو ڈیڈکشنز ہیں الاؤ کر دیے ہیں, تو کیا اب لوگ جو ہیں اس طرف آئیں گے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں؟ اس لیے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ گراس انکم پہ جو ٹیکس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور ڈیڈکشن کے بعد جو ہے پراپرٹی انکم پہ ٹیکس کم ہو جائے گا.
دیکھیں اس پہ بیسکلی اگر تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھا جائے تو انیشلی آج سے 3-4 سال پہلے تو یہی کانسیپٹ تھا جو انہوں نے ری انٹروڈیوس کرا ہے اس بار کہ جی انہوں نے 1/5 آپ کو ریڈکشن الاؤ کر دیا ہے. بیچ میں انہوں نے 3-4 سال کے لیے اس کانسیپٹ کو ڈن اوے وتھ کر دیا تھا. اس سے پہلے بھی کیا تھا, پھر بیچ میں لائے, پھر ختم کیا, پھر دوبارہ لے کے آئے. بالکل 4 ملین سے اوپر کے لیے کر دیا تھا, پھر 4 ملین سے کم کے لیے کر دیا تھا. اب انہوں نے اس کو دوبارہ ختم کر دیا. یہ ایک انکریجنگ اسٹیپ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک ڈسکریجنگ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جی انکم فرام پراپرٹی کو ایز اے سیپریٹ بلاک آف انکم سے ہٹا کے آپ نے اس کے جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ آپ نے باقی انکم کے ساتھ کلب کر دیا. تو اگر آپ کی سیلری انکم ہے یا آپ کی بزنس انکم ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں تو سیپریٹ بلاک آف انکم ہونا چاہیے؟ اس کو سیپریٹ بلاک آف انکم ہوگا تو اس کے اوپر ٹیکسیبلٹی اور 1/5 ڈیڈکشن بھی الاؤ ہوگی تو بہتر ہوگا ٹیکس پیئرز کے لیے. اچھا, آپ کے خیال میں اس کو کیسے اکاؤنٹ فور, مطلب رینٹ کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ تو پتہ نہیں چلتے کہ لوگ پراپرٹی رینٹ پہ ہے, تو کس طرح اس کو FBR کس طرح اس کو چیک کرے یا اس کو کس طرح ڈاکومنٹ کرے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک طریقہ جو ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کراچی میں پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب رینٹل اگریمنٹ کیے جاتے ہیں تو ان کو پولیس تھانے میں رجسٹر کروایا جاتا ہے. یہ تو اب لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے تو وہ رجسٹر کروایا جاتا ہے. تو FBR جو ہے ان اداروں کے ساتھ ان سے جو ان کے پاس رینٹل اگریمنٹ رجسٹر ہو رہے ہیں ان کی کاپی لے سکتی ہے, بیکاز وہ ایک اگریمنٹ جو ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے وہ ایکچوئل اگریمنٹ ہوتا ہے, جو FBR پرپز کے لیے ہوتا ہے وہ دوسرا اگریمنٹ ہوتا ہے. تو انکریجنگ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنا کلیکشن جنریٹ کرنا ہے زیادہ تو آپ پولیس اداروں کے ساتھ لیزون کریں اور ان سے یہ اگریمنٹ لیں تو کلیکشن آپ کا بڑھے گا اور پراپر آپ کے پاس اگریمنٹ آئیں گے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ اچھا یہ اسٹیمپ ڈیوٹی والوں کے پاس بھی رجسٹر ہوتے ہیں, لیکن یہ میرے خیال میں کوئی ڈپارٹمنٹ کی انٹیگریشن نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اسٹیمپ ڈیوٹی کے پاس وہ ہوتے ہیں جن کا 11 مہینے سے اوپر کا ٹینیور ہوتا ہے, جو 11 مہینے سے کم مدت کے ہوتے ہیں ان کو اسٹیمپ والوں کے پاس رجسٹر نہیں ہونا پڑتا. اسی لیے ایک پریکٹس یہ بنی ہوئی ہے کہ ان سارے رینٹ اگریمنٹس کو 11 مہینے کے لیے بنایا جاتا ہے, بٹ یس اسٹیمپ والوں سے بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے. مطلب وہ بڑے اگریمنٹس ہیں وہاں جو ہوتے ہیں ان سے بھی آپ انٹیگریشن کریں اور پولیس سے بھی انٹیگریشن کریں تو میرے خیال میں ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ فور کر سکیں کہ انہوں نے رینٹل انکم پہ ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا. اور ایبسلیوٹلی, اور جو ایک ریحان صاحب ابھی اس سے پہلے ایک بات کہہ رہے تھے کہ نوٹسز فائلرز کو میرے خیال میں اسی صورت میں دینے چاہیے جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرا ہوا ہوگا اور ان کا ریٹرن اس کے ساتھ میچ نہ کرو, اس صورت میں ضرور. اچھا, ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں, آپ اس بات سے کتنا متفق ہیں کہ ڈیفینیٹ انفارمیشن میں صرف فائلر کو نوٹس آنے چاہیے جو اس کے ریکارڈ سے میچ نہیں کر رہا ہوں؟ میں اس بات سے 100% متفق ہوں, بیکاز دیکھیے پوائنٹ یہی ہے فائلر کو کہ جی سارے ہر قسم کے نوٹس ہمیں ایشو کیے جاتے ہیں جن کا سر و پہ نہیں ہوتا. جہاں ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے وہاں ایک نہیں آپ 4 مرتبہ نوٹس کریں. ٹھیک ہے, کوئکلی ہمارا لاسٹ کوئکلی یہ مجھے بتائیں کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ کی اس وقت پوزیشن ہے اس کے بعد لوگ بڑے آسانی سے اپنی چیزیں بینک میں ڈال دیتے تھے, آپ کیا دیکھتے ہیں اب کیا بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے ٹیکس پے فائلر کا یا نان فائلر کا؟ جی بالکل ایکسپوز ہے. دیکھیں FBR کے پاس پاور ہے اور اسپیشلی جب سیکشن 165 انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس کے بعد تو FBR کو ساری رپورٹنگ بھی کرنی ہے بینک نے, تو بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا سب سے امپورٹنٹ ایک انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ریحان جعفری صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا اطہر سعید. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا جنہوں نے بڑا کمپریہنسولی بتایا کہ سیلریڈ انڈیویجول کے لیے کیا مسائل ہیں, رینٹل انکم پہ لوگوں کو کمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ جو چیز ہے یہ FBR کو سمجھنی چاہیے کہ سسٹم انٹیگریشن ہوگی, ڈپارٹمنٹ انٹیگریٹ ہوں گے تو ہی ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس آئے گا اور پھر وہیں سے آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. اور فائلرز کے لیے ضروری ہے کہ فائلرز کو ابھی فی الحال ڈیفینیٹ انفارمیشن کے اوپر ہی نوٹس دیا جائے اور نان فائلرز کے پیچھے جایا جائے, ان کو پوری طرح ڈاکومنٹ کیا جائے تاکہ جو پاکستان کا ٹیکس فائلر کا نمبر ہے وہ بڑھ سکے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے آج کی ٹیکس کہانی کیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان بات کر رہے تھے کہ سیلریڈ انڈیویجول جو ہیں ان کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے, ان کا ٹیکس کٹ بھی جاتا ہے, اور جب بھی وہ اپنا ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے وجوہات ہم نے بڑی ڈسکس کی, لیکن پھر بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے تاکہ آپ ڈاکومنٹ ہو اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کر سکیں. اسی طرح رینٹل انکم آپ کماتے تو ہیں اور آپ کو وہ آمدنی بھی ہو رہی ہے, تو آمدن تو ہے اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہے. اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا کیونکہ پراپرٹی ٹیکس ہم نے دے دیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. عام رینٹل انکم پہ آپ کو ٹیکس دینا ہے اور وہ بھی اگر آپ دیں گے تو اسی طرح پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. آج کی ٹیکس کہانی دیکھتے ہیں کیا ہے.
آج کی ٹیکس کہانی کا موضوع ہے پولیٹیشنز۔ پاکستان کے سیاستدان ٹیکس نظام کو درست انداز میں سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ صرف بات کرتے ہیں فنڈز کی، مراد کی، لیکن کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی سے یا ان کے حلقے سے یا ان کے شہر سے کتنا ٹیکس ایکسچیکر میں گیا ہے۔ جب بھی بجٹ میں ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو صرف ہلڑ بازی اور پولیٹیکل اسٹنٹس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جاتا۔ کوئی پولیٹیشین اس بات پر پریشان نہیں ہوتا کہ ٹیکس فائلر اتنے کم کیوں ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی سے ٹیکس اتنا کم کیوں جمع ہوتا ہے۔ کوئی اس بات سے پریشان نہیں کہ اس کی کانسٹیٹوئنسی بزنس فرینڈلی ہے کہ نہیں۔ یہ ہمیشہ بات کریں گے مہنگائی کی، پیٹرول کی قیمت کی اور مراعات نہ ہونے کی، اور بات کریں گے سنگل ٹریک آف اکانومی کی، اور دوسرا ٹریک جو ریونیو کلیکشن کا ہے وہ ان لوگوں نے بلاک کر رکھا ہے اپنے پرسنل ایجنڈاز کی وجہ سے اور اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے۔ سیاست ایک عبادت ہے، یہ سمجھ کر کریں کہ جب تک پاکستان ٹیکس کے ذریعے اپنی آمدنی نہیں بڑھائے گا اس وقت تک مہنگائی رہے گی، عام آدمی غربت کی لکیر سے نیچے ہی رہے گا اور پاکستان کا روشن مستقبل کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھی آج کی ٹیکس کہانی۔ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے ٹیکس نظام سے جڑا ہوا ہے۔ آج جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پاکستان کے اکانومی کو مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ جتنی مستحکم ہوگی اتنا ہی پاکستان جو ہے مستحکم ہوگا۔ آپ بہت تعریفیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل فرنٹ پہ بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کردار میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ کیسے رول ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر کے، اپنا ڈیو ٹیکس دے کے یہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ اکانومی کو جتنا مضبوط کریں گے ہم اتنی جلدی ڈونر سے، اتنی جلدی IMF سے، ورلڈ بینک سے ہم اپنی جان چھڑائیں گے، اور یہ جان جب چھڑے گی تو پاکستان انڈیپینڈنٹ بھی ہوگا، پاکستان مستحکم بھی ہوگا اور پاکستان خوددار بھی ہوگا۔ تو یہ اب آپ کو سوچنا ہے اور آپ نے یہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ آپ نے کیا ٹیکس دینا ہے، ٹیکس کس کے لیے دینا ہے؟ آپ نے پاکستان کے لیے ٹیکس دینا ہے، آپ نے اپنے لیے ٹیکس دینا ہے اور پاکستان کے لیے ٹیکس دینا ہے۔ یہ بات جو آج کل لوگ کرتے ہیں کہ جی جو سیاستدان ہیں وہ اس کو اخراجات میں ڈال دیتے ہیں، لوگ جو ہیں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، یہ سب باتیں لیٹر سٹیج کی ہیں۔ پہلے میں نے بارہا یہ بات کی ہے، یہ وہ سائیکل ہے جس کی ابتدا آپ کے ٹیکس دینے سے ہوتی ہے۔ جب تک آپ ٹیکس نہیں دیں گے یہ سائیکل سٹارٹ نہیں ہوگی، اور جب آپ اس کو دیں گے تو پھر اس کے بعد ہی یہ سائیکل سٹارٹ ہوگی، اور سائیکل جو ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس میں آپ کو تعلیم ملے گی، آپ کو صحت ملے گی، آپ کو سفری سہولت ملے گی۔ لیکن جب ہم نمبرز دیتے ہیں 22 کروڑ کی عوام اور آپ کے فائلر جو ہیں وہ 30 لاکھ، جس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی ہم بات کر رہے تھے کہ 50% جو ہیں وہ سیلریڈ انڈیویجول ہیں جو آٹومیٹکلی اس سسٹم میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اکانومک ایکٹیویٹی دیکھیں تو آپ کو ریسٹورینٹ بھی بھرے ہوئے ملتے ہیں، آپ کو روڈیں بھی نئی گاڑیوں سے بڑی ملتی ہیں، آپ کو بلڈنگیں بھی بنتی ہوئی ملتی ہیں۔ تو ٹیکس کیوں نہیں آ رہا؟ لوگ ٹیکس فائلر کیوں نہیں بن رہے؟ یہ اعتماد حکومت پہ نہیں ہے، لیکن حکومتیں تو آنی اور جانی ہیں۔ آج کسی کی حکومت ہے، کل کسی ہوگی، لیکن پاکستان نہیں آ رہنا ہے اور آپ نہیں آ رہنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا ٹیکس نہیں دیا تو پاکستان مستحکم نہیں ہوگا، اور آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹیکس دیں اور پاکستان کو مستحکم کریں، تاکہ جو لوگ بات کرتے ہیں پاکستان میں غربت بہت ہو گئی ہے، پاکستان میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ کو چاہیے آپ ان لوگوں کا منہ بند کر دیں اور اپنا ٹیکس ڈیو دے کے، اپنے آپ کو ٹیکس فائلر کرا کے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس FBR کے پورٹل پر رجسٹر کرا کے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نظام بہت آگے بڑھ رہا ہے، ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، بینک اکاؤنٹ بھی آپ کے ایکسپوز ہو گئے ہیں، آپ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، آپ نادرا اور FBR مل کے بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو ایکسپینسز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ FBR آپ کو نوٹس دے، آپ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور اپنا ڈیو ٹیکس دیں۔ ہمیں یہاں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے، اور ہمیشہ ہم یہ بات کہتے جاتے ہیں، مضبوط ٹیکس نظام ہوگا تو مضبوط پاکستان ہوگا۔ اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دی، اللہ نے کے بعد۔